अहमदहु व वसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अल्लाह ताला का नाम लेकर दोहरा तर्जुमा कुरान का ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये ख़ास तौर पर एक बिल्कुल नया तजर्बा इस एतबार से है कि इससे पहले महफ़िलों में, मस्जिदों में इस प्रोग्राम का इनेकाद होता था, और इस साल जो ख़ास मामला आया है एक वबा का, और उसकी वजह से इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद अब मुमकिन नहीं रहा इज्तिमाई तौर पर। तो ये एक बिल्कुल नए अंदाज में इस दफ़ा हम आपके सामने दोहरा तर्जुमा कुरान का ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसमें आसानी फरमाए। और दूसरी बात यह है कि इस साल मैंने तय ये किया है कि इस अंदाज में बात सामने आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये जो खैर और शर और जो हक़ व बातिल का मार्का है, इसको ख़ास तौर पर हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान के मार्के के हवाले से जो बयान किया है, तो हम इस तनाजुर में और इसको पस मंज़र में रखते हुए कुरान मजीद का मताला करें। बतौर ख़ास इसका ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब हालात व वाक़यात का जो सिलसिला हमारे सामने है वो बहुत वाज़ेह इशारे कर रहा है कि वो आखिरी अदवार जिनकी ख़बरें दी थी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शायद कि हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। और ये जो हालात व वाक़यात इस वक्त हैं, इनको समझने के लिए दर हकीकत वो जो एक अल्लाह ताला ने खैर व शर का बिल्कुल इब्तदाई आफरीनिश से जो मार्का सरगर्म किया है कि एक तरफ इब्लीस और शैतान और उसकी ज़ुर्रियत जिन्न व इंस हैं, और दूसरी तरफ ये कि अल्लाह ताला ने अंबिया के ज़रिए से जो रहनुमाई नौ इंसानी को की है, और फिर नौ इंसानी के वो सलीमुल फितरत अफराद जो अल्लाह की उस रहनुमाई में चलना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो कमज़ोर और नातवा लोग हैं। तो ये तारीख़ के तनाजुर में हम जब इसे देखें तो आज के इस मंज़र को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो बहरहाल इस दफ़ा कोशिश ये होगी कि इस रुख से कुरान मजीद का मताला किया जाए, बाकी तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला उसी तरह होगा। सूरह फातिहा जैसे सब हज़रात जानते हैं कि पहली सूरत है जो मुकम्मल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इससे पहले मुख्तलिफ़ आयात जो है वो तो नाजिल हुई थी, लेकिन ये पहली पूरी या मुकम्मल सूरत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। लेकिन यह कि इसे कुरान मजीद में भी इब्तिदा में रखा गया है, सिर्फ तरतीब नुज़ूली ही में अव्वल नहीं है, बल्कि यह कि तरतीब मुसहफ़ में भी इसको सबसे पहले रखा गया। और ये हर नमाज का जुज़्व है, और इसमें ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअय्यन फरमा दिया कि इस सूरह मुबारका के 3 हिस्से हैं। और ये दर हकीकत इंसान की जो फितरत है, यूँ समझ लीजिए उसकी पुकार है, और इंसान के उन जज्बात जो उसके एक सलीमुल फितरत इंसान के क़ल्ब में पैदा होते हैं, उसके सोचो फ़िक्र के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन अल्फाज को, उस तसव्वुर को एक ज़बान दी है और अल्फाज का सांचा दिया है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल उसी तरह जैसे एक शुक्र का जज्बा किसी एक सलीमुल फितरत इंसान के अंदर से उभरता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है, पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, ज़रूरतें पूरी करने वाला है, मालिक है। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। रहमान और रहीम की बहुत दफ़ा वज़ाहत हुई है, अक्सर हज़रात के जहन में होगा कि दोनों मुबालगे के सीगे हैं, लेकिन रहमान में मुबालगा कोई ज़्यादा ही है, जिसमें कि यूँ समझ लीजिए कि वो गोया एक जैसे बिफरा हुआ समंदर हो
اور رحیم میں اس کے اندر دوام اور استمرار کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی مانند کبھی رحمت بڑے جوش میں آ جائے اور پھر ٹھنڈی پڑ جائے. اللہ کی رحمت اسی سطح پہ برقرار رہتی ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے. اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے ہوگا، سارے کا سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہوگا. اس دن پکار لگے گی لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں تو جھوٹے سچے بادشاہ بہت تھے، لیکن یہ کہ آج حکم کس کا چلتا ہے، آج کس کا سکہ رواں ہے، آج حکمرانی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، تو مالک یوم الدین، تو اس دن تو وہ للہ الواحد القہار، اکیلا اللہ جو چھایا ہوا ہے وہی اکیلا جو ہے وہ بادشاہ ہے. تو وہ روز جزا کا مالک ہے، فیصلے وہ فرمائے گا، تمام معاملات پلٹ کر اسی کی جناب میں پیش کیے جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ یہاں تک پہنچنے کے بعد یعنی انسان نے اللہ تعالیٰ کی حمد کر لی، ثنا کر لی، اور یہ کہ اس کی بزرگی بیان کر لی. تو یہ آیت نمبر 4 تک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ پہلا حصہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بندے نے اللہ کی تعریف و توصیف کی. اب اس کے بعد جو پانچویں آیت میں جو آیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک عہد و پیمان ہے جو اللہ اور بندے کے مابین ہے. یہ وہ دوسرا حصہ ہے کہ جس میں بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی جو نعمتیں دی ہیں، مجھ پر بے پایاں احسانات کیے ہیں، تو اتنے رحیم و شفیق ہستی ہے، تو اب میری طرف سے اس کے سوا بدلے میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں تیری پوجا کروں، تیری پرستش کروں، تیرے آگے سر طاعت خم کروں، تیرے جملہ احکامات کی پابندی کروں، اور تیرے سوا میں کسی اور کی اطاعت نہ کروں، اپنی ساری بندگی، ساری اطاعت جو ہے وہ تیرے لیے خالص کر لوں، اس میں کسی کی ملاوٹ اور آلائش کو شامل نہ ہونے دوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس میں جو مشکلات آئیں یا میری زندگی میں جو مشکلات آئیں ان میں تجھی سے مدد مانگوں، تجھی سے مدد چاہوں، تیرے سوا کسی سے امید نہ رکھوں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. گویا یہ ایک عہد و پیمان ہے، اور اس کے اندر جو اس عہد کے اندر جو انسان کی دو توقع ہے اور جو اس کی امید ہے وہ یہ ہے کہ میں بندگی کا حق ادا کروں گا، اور اس زندگی کے مشکل رستے میں اللہ تو میری رہنمائی فرمائیو، اور یہ کہ مجھے اس میں ہاتھ پکڑ کر گویا چلانا ہے، میری مدد کرنی ہے. لہٰذا اگلی جو آیت ہے اس میں وہ تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں انسان اپنے لیے خالص اپنے لیے مانگتا ہے. پہلے حصے میں اس نے خالص اللہ کی جو ہے وہ حمد و تحمید بیان کی ہے. درمیانی حصے میں وہ دونوں باتیں ہیں کہ میں یہ کروں گا، آپ میرے لیے یہ کیجئے گا، میں بندگی کروں گا، آپ مجھے مدد دیجئے گا. اور تیسرے حصے میں انسان نے صرف اللہ سے مانگا ہے، اور مانگا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے. یہ زندگی کی ان مشکل مسائل میں جو ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، اور ان مسئلوں کا حل میں اپنی عقل سے پیش کروں گا یا اس پہ چلوں گا تو ٹھوکریں کھاؤں گا، یہ تو صورت وہ بن جائے گی کہ افمن یمشی علی بطن ہی، جو اپنے پیٹ پر گویا رینگ رینگ کر چل رہا ہے، مکبن علی وجہی آدھا من یمشی سویًا علی صراط مستقیم، یا وہ زیادہ سیدھا ہے جو تن کر صراط مستقیم پہ چل رہا ہو. تو جسے ہدایت معلوم ہو، جسے منزل معلوم ہو، جسے رستہ معلوم ہو، وہ تو مارچ کرتا ہوا چلے گا، اور جسے نہیں معلوم تو وہ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، ٹھوکر کھائے گا، پھر آگے بڑھے گا، کچھ سیکھے گا، کبھی دائیں نکل جائے گا، کبھی بائیں نکل جائے گا. تو اللہ مجھے سیدھی راہ پہ، مجھے دائیں بائیں کی ٹھوکروں سے بچا اور مجھے سیدھی راہ پہ چلا، وہ راہ کہ جو سیدھی تیرے تک جاتی ہے نا. اللہ تجھ تک پہنچنا ہے تو اپنے تک پہنچنے والی سیدھی راہ پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تیرا احسان ہوا ہے، جو تیرے منعم علیہم لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان لوگوں کے رستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یعنی وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا ان پر تیرا غصہ نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے. تو یہ یعنی منعم علیہم لوگوں ہی کی گویا تعریف کی گئی ہے دونوں اعتبارات سے کہ وہ انعام یافتہ ہیں، ان پر غضب نہیں ہوا ہے اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے ہیں. تو بہرحال اس میں ضمناً مفسرین نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے. اور عام طور پر خیال یہی ہے کہ مغضوب علیہم لوگ جو ہیں وہ در حقیقت یہود ہیں، چونکہ آگے سورہ بقرہ میں ان کا ذکر بھی آ جاتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے. اور یہ کہ گمراہ لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نصارہ ہیں. تو کوئی بھی ہو سکتا ہے،
لیکن یہ کہ قرآن مجید نے جو بیان کی ہے تاریخ، اور اس تاریخ میں جن خاص قوموں کا ذکر ہے ان کے اعتبار سے یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی قومیں ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ قوم عاد پہ ہوا ہے، قوم سمود پہ ہوا ہے، اسی طرح قوم نوح پہ ہوا ہے، اور یہ کہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں پہ ہوا ہے، اور اسی طرح وہ بھی ہیں بہت سے کہ جو گمراہ ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہت ہی نمایاں کر کے جو بیان کیے جا رہے ہیں اگلی صورتوں میں، وہ در حقیقت یہ یہود اور نصارہ ہی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آمین کہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مسنون عمل ہے، اگرچہ کہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنت سے ثابت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو اگر ہم اپنے جو ہم نے تناظر طے کیا اس کی روشنی میں دیکھیں تو انسان مانگ رہا ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کے رستے پر چلنے کی فرمائش ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اس کے لیے کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کے رستے پہ چلا، یعنی جو تیری پارٹی ہے، جو تیری جماعت ہے، جو تیرے ماننے والے ہیں، جو تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے اور نچھاور کرنے والے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستے پر چلا۔ یعنی قرآن مجید کی اپنی اگر ہم اصطلاح استعمال کریں تو اللہ ہمیں حزب اللہ کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ کہ جو جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین ہیں یہ در حقیقت حزب الشیطان ہے، اور اللہ ان کے رستے پر چلنے سے ہمیں بچا، ایسا نہ ہو کہ ہم پر تیرا غضب ہو جائے اور ہم گمراہ ہو جائیں اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر اس کی پارٹی بن جائیں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ، اور جو 286 آیات پر اور 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ہجرت سے لے کر اس کا جو زمانہ نزول بنتا ہے وہ غزوہ بدر سے پہلے بیشتر سورت اسی دوران نازل ہو گئی ہے۔ چند آیات ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو بعد میں نازل ہوئی ہوں، لیکن اکثر و بیشتر سورت بہت بڑا حصہ اس کا اسی دور میں نازل ہوا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بلکہ اس کو پڑھنے سے پہلے یہ جانکاری بہت ضروری ہے کہ مصحف میں تو یہ پہلے نمبر پر ہے، لیکن یہ کہ اس کے نزول سے پہلے تقریباً 20 پارے قرآن مجید کے نازل ہو چکے ہیں، 2/3 قرآن وہ ہے کہ جو نازل ہو چکا ہے، اور قرآن مجید نے دنیا پر آنے کے بعد بہت سے لوگوں کے اندر بنیادی تبدیلی بھی پیدا کر لی ہے۔ اب یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ ان الفاظ کے نمونے جو ہیں اور اس کے مطابق ڈھلی ہوئی شخصیتیں درمیان میں موجود ہیں، لہذا سورہ بقرہ کے بالکل آغاز ہی میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں قرآن مجید تیار کر کے سامنے لا چکا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید کے آنے کے بعد یہ جو چھانٹی ہوئی ہے، یہ خبیث و طیب کے درمیان جو تمیز ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی نکھر کر علیحدہ ہو چکے ہوئے ہیں جن کے اندر خباثت تھی، جن کے اندر جو ہے وہ جن کا زمین جو ہے وہ بگڑ چکی تھی قلب کی، اور وہ در حقیقت دوسرے رخ پر جا چکے تھے، اگرچہ کہ ان کی شخصیتوں کا رخ ایسا ہے کہ وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی شخصیتوں کا رخ ایسا ہے کہ وہ جان کی بازیاں بھی کھیل لیتے ہیں، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے وہ جو بھی ان کی جو قسمت کی خرابی یا بدبختی کہیے کہ وہ بجائے اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے وہ سردڑ کی بازیاں کھیل رہے ہیں شیطان کے لیے۔ تو پہلے رکوع میں تو ان کا ذکر آ گیا ہے، اور دوسرے رکوع میں ذکر کیا گیا ہے ویسے لوگوں کا کہ جو اس طرح کے کھکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے، جو لڑائی وغیرہ مول لینا یا یہ کہ جان و مال کی بازیاں کھیلنا یہ وہ پسند نہیں کرتے، وہ اسے خلاف مصلحت سمجھتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ بے وقوف لوگوں کا کام سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ان 2 رکوعوں میں 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ ان کے معنی کو تعین کے ساتھ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ مقطعات انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں کاٹ کر علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو علم نہیں پڑھتے، الف کو علیحدہ پڑھتے ہیں، لام کو علیحدہ پڑھتے ہیں، میم کو علیحدہ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظی ترجمہ ہوگا وہ کتاب، لیکن یہ کہ وہ عام طور پہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس کا معنی یہی کرتے ہیں یہ کتاب، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اس کے لیے ذالکہ کا لفظ اس لیے اشارہ اس لیے استعمال ہوا کہ اس کو دور دکھایا جائے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی قدر و قیمت ایسی نہیں ہے کہ اتنی جلدی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے، تو لیکن یہ کہ ترجمے کے لیے ہم یہ کہ الفاظ اشارہ استعمال کرتے ہیں اردو میں، تو یہ کتاب لا ریب فیہ، کچھ شک نہیں ہے اس میں
اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس معنی میں کہ کتاب کے اپنے مضمون میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی کا ذہنی اگر وہ اس کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، کوئی قصور ہو اور اس کو کوئی شک پڑ جائے تو یہ اس کے ذہن کا قصور ہے۔ سورج نکل آئے تو روشنی کے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی کی آنکھوں کی بینائی اگر نہ ہو تو اسے اندھیرا نظر آئے تو اس میں سورج کے آنے کا کوئی قصور نہیں ہے، یا سورج کے اندر جو ہے وہ تاریکی کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ تو آنکھوں کا قصور ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے جو مضامین میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی کو اشکال ہو جائے تو یہ اس کا اپنا قصور فہم ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں، جو طلب ہدایت رکھتے ہوں، جن کے اندر طلب صادق موجود ہو، ہدایت پانے کی خواہش رکھتے ہوں، وہ کہ جو بالکل جاگنے کی خواہش مندی نہ ہوں، ہدایت پر چلنے کی آرزو ہی نہ رکھتے ہوں، جن کا یہ کوئی پریشانی کا مسئلہ ہی نہ ہو کہ سیدھی راہ کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اسے ایک اساطیر الاولین کے انداز میں پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، سیدھی راہ کے متلاشی ہیں، اس کے جویا ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور ان کو یہ سیدھے رستے پر چلاتی ہے۔ الذین، اچھا وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا ہے، اللہ کی ذات ہے، آخرت کی تفصیلات ہیں، جنت دوزخ کا بیان ہے، وہاں کی نعمتوں، جنت کی نعمتوں کا اور دوزخ کے جو وہاں سختیاں ہیں ان کا بیان ہے، اور اسی طرح اللہ کے ایک رسول کا جو ہے وہ وحی لے کے آ کر ایک انسان رسول تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور وہ پیغام کا پہنچنا اور اس کا سارا جو پروسیجر ہے یہ سارے غیب کی باتیں ہیں، یہ حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی۔ تو گویا آج کی جو دنیا جس کی سوچ میں ظاہر ہے اسی شے کو علم مانا جاتا ہے جو انسان کے حواس کی گرفت میں آنے والی ہو۔ سائنس نے کہ روشنی میں تو علم اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آئے، ہم جسے چکھ سکیں، سونگھ سکیں، تو جس کو دیکھ سکیں، سن سکیں، تو وہی شے واقعی ہے، جو نہیں تو اس کے بارے میں بہت ہی اگر کوئی ہلکا جو ہے انداز اختیار کیا جائے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم یہ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو ایک ایسی ہی تشکیک کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن کے دماغوں میں کوئی شک ہو ان حقائق کے بارے میں جو دکھتے نہیں ہیں، جو سنائی نہیں دیتے ہیں، جو انسان کے محسوسات کے دائرے سے باہر ہیں، ان حقائق کے بارے میں انہیں کوئی شک نہیں، بلکہ ان پر کامل یقین رکھتے ہیں، یقین محکم رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، انہی حقائق کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، ان کو ہر وقت مستحضر رکھنے کے لیے، ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنے کے لیے نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اور اس رزق میں صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو توانائیاں دی ہیں، جو اوقات دیے ہیں، ان سب کو ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے جو ہے وہ دین کی دعوت و تبلیغ میں اور اس کی اقامت میں لگاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید پر۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ گویا اللہ پر، آخرت پر اور رسالت پر، اور اب یہ کہ اس کا رسالت کا خاص طور پر وہ جو کتاب والا پہلو ہے، یعنی یہ کہ جو اللہ نے پیغام نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور صرف اسی پر نہیں لاتے، وما انزل من قبلک، اس پر بھی لاتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کو تو وہ اس پر تو یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ عمل کو سیدھا رکھنے والی شے جو ہے وہ آخرت کا یقین ہے۔ وگرنہ دنیا میں اتنی کشش ہے، دنیا اتنی پر رونق ہے، دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ انسان آخرت کو بھول کر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آخرت کا یقین، اس کے برحق ہونے کا یقین، روز جزا اور اللہ کے حساب کتاب کا یقین، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، کہ وہ شخص کے جو ڈرا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنی خواہش نفس کو روکتا رہا، تو یہ وہ شخص ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو وہ یعنی یقین کامل اس کے اوپر ہے ان لوگوں کا۔
उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर गामजन हैं। यानी जो बात हमने मांगी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो उसके कुछ औसाफ बयान कर दिए गए। ये अगर आपके अंदर है तो समझ लो कि आप हदायत पर हो, आप हदायत पर गामजन हो। ये आपके सामने एक बात बयान कर दी गई है। और जब कुरान मजीद में ये आयतें नाजिल हो रही थी तो ऐसे अफराद वहाँ पे मौजूद थे कि जिनको देखकर इंसान कह सकता था कि जी ये हैं वो शख्सियात कि जो इस रुख के ऊपर गामजन हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो बामुराद होंगे, जो फलाह पाएंगे। इन्हीं का दर हकीकत तज़किया हो गया है ना, कद अफलहल मोमिनून, ये वो ईमान वाले हैं जो फलाह पाएंगे। और कद अफलह मन तज़क्का व कद अफलह मन ज़क्काहा, तो दर हकीकत ये वही लोग हैं कि तज़किया असल में तो है ये कि आप युमिनून बिलग़ैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और इसी तरह जो नाजिल किया गया आपसे पहले और ये जो आप पर नाजिल किया गया उस पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग जो हैं वो फलाह पा गए, यानी इनका तज़किया हो चुका। इन 5 आयात में उन लोगों का जिक्र किया गया है कि जो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की राह में अपना सब कुछ सर धड़ की बाजी भी लगाते हैं, और उसके साथ साथ ये कि अपना घर बार भी छोड़ते हैं, अपने कारोबार भी तजने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने जो है वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए अल्लाह की राह में तैयार होते हैं। ये जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे, ज़ाहिर है उनके अंदर ये सारे औसाफ नुमायाँ थे और वो इन सारी मंजिलों से गुजर कर आए थे। तो ये हैं अल्लाह की खातिर कुर्बानी देने वाले, यानी ये हैं वो हिजबुल्लाह, अल्लाह की पार्टी है, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह के लोग, यही रब्बानीयीन हैं। रब्बानीयीन इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती, यही हैं वो। इसके बरक्स वो लोग हैं जिनका आगे जिक्र आ रहा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक वो लोग जो काफिर हो गए उनके लिए अब बराबर है कि नबी आप उन्हें खबरदार करें या ये कि आप उन्हें खबरदार न करें, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये इब्तिदान तो ऐसा हुआ ना कि उन्होंने एक काम जो है वो कोई थोड़ी ज़िद थी, शुरू में किसी हद तक जो है वो कोई बहस व तमहीज़ भी हो जाती होगी, लेकिन करते करते वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब उनके दिलों के ऊपर गोया ऐसा जंग पड़ चुका है, उनकी दुश्मनी हक से और अहले हक से इतनी शदीद हो चुकी है कि अब तो वो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो अब इनकी सूरतें देखकर भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, लिहाजा अब उनके लिए बराबर हो चुका है कि आप उन्हें समझाएं या न समझाएं, वो अपने तासुब की जो है वो पर्दों में लिपट चुके हुए हैं और अपने मफादात की चर्बी में पूरी तरह जो है जकड़े जा चुके हुए हैं, उसी में फंस चुके हुए हैं। अब उनकी आंखों के ऊपर पर्दे आ चुके हैं, वो अब कुछ नहीं समझ सकते। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है, व अला समइहिम, और उनके कानों पर भी मोहर कर दी है, व अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों के ऊपर पर्दा है। वजह क्या है? इनके सामने हक मुनकशिफ हुआ, उनकी समझ में आ गया। इन्होंने एक तरफ अपने यही दुनिया की गैरतें, तासुबात देखे और ये कि यहाँ के मफादात को तरजीह दी और अल्लाह की आयत को पस पुश डाल दिया। ये हम जाके पढ़ेंगे जो सूरह तौबा में कि ये सिर्फ यहूदियों ही ने नहीं अल्लाह की आयत बेची थी, बल्कि मुशरिकीन मक्का ने भी अल्लाह की आयत बेची हैं। तो किस मानी में बेची हैं? वो इसी मानी में बेची हैं जब उन्हें समझ आ चुकी, और समझने के बाद भी वो अपने दुनिया के तासुबात की वजह से या मुफादात की वजह से उस हक को कबूल नहीं कर सके। तो दर हकीकत उस चीज़ के इवज़ जिसकी वजह से उन्होंने हक कबूल नहीं किया, वो गोया आयात बेचने के मुर्तकिब हुए हैं। लिहाजा अल्लाह ने भी सज़ा के तौर पर उनके दिलों पर मोहर कर दी है और उनके कानों पर भी, व अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। ये पहला रुकू, इसमें 2 पार्टियों का जिक्र कर दिया गया, एक गोया हिजबुल्लाह है और दूसरी उसके मुखालिफ पार्टी है। और ये कौन है? ये हिजबुल शैतान है। अब आप इसे जोड़ लीजिए किस्सा आदम और इब्लीस के साथ कि एक तरफ अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मर्तबे पर फाइज किया और उस दिन शैतान ने यह तय कर दिया कि मैं इस आदम की औलाद को गुमराह करके छोड़ूंगा, उन्हें अपनी तरफ मोड़ के छोड़ूंगा। तो ये औलाद आदम का वो हिस्सा है जो शैतान ने अपने साथ जोड़ लिया है। इसको अल्लाह से काट लिया है, अल्लाह के रसूलों से काट लिया है, अल्लाह की हदायत से काट लिया है और अपने राह पे डाल लिया। इनको उसने नकेल डाल ली है, इनको लगाम दे के अपने रास्ते पे चल पड़ा है। उसके लिए उसने जो भी हरबा इस्तेमाल किया हो, इन्हें जो भी धोखा दिया हो, बातों का धोखा हो, ऐदों का धोखा हो, या ये कि कोई सन्नाई झूठे नगों की जो करके उनके सामने उसके ज़रिए से उसने गुमराह कर लिया हो, लेकिन अपने रास्ते पे डाल लिया है।
اب آگے کچھ اور لوگ جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے ہیں، جو نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، جو نہ پوری طرح اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں نہ پوری طرح اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اسی طرف، انہوں نے اپنا نام آ کے ایمان والوں میں لکھوا لیا ہے، اور اب یہ ہے کہ وہ توجہ طلب میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کس معنی میں نہیں ہے؟ دیکھیں، آج یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ اس کے حوالے سے پہلے بھی شیطان نے بہت سے لوگوں کو اپنے اس زخرف القول غرورا کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ ہے ایک بڑا پیارا سا تصور جس میں اچھے بڑے دانشور پھنس جاتے ہیں، اور یہ نہ صرف پھر خود پھنس جاتے ہیں بلکہ اوروں کو بھی پھانس لیتے ہیں، اور وہ ہے ایک وحدت ادیان کا تصور، توحید سب کی مشترکہ احساس ہے۔ اور قرآن مجید نے جو کہا ہے نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، تو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ وہ توحید ہے۔ تو وہ یہودیوں میں بھی توحید موجود ہے، عیسائی تھوڑی سی کسر ڈال دیتے ہیں اس میں ولدیت کی، تو باقی لیکن اوریجن تو ان کا بھی توحید والا ہی ہے۔ اور یہ تو ہندو مت، اس میں تو بہت اونچے درجے کی توحید ہے، علمی سطح کی بہت اعلیٰ پائے کی توحید ہے۔ نیچے یہ شودروں وغیرہ کو سمجھ نہیں آئی ہے اس توحید کی، انہوں نے یہ بت پرستی ایجاد کر لی ہے، تو باقی یہ سارے سب کو جو ہے اسی ایک ہی معجون مرکب جو ہے اس میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو یہ وحدت ادیان، اس کا سارا جو چکر چلایا جاتا ہے اور دھوکہ جو میں مبتلا کیا جاتا ہے لوگوں کو، اس کے پیچھے توحید ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ آخرت کو بھی جوڑ لیں تو کیا فرق پڑے گا کہ جب سارے توحیدی آخرت میں نجات پا جائیں گے تو آخرت پر بھی ایمان لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں جو علیحدہ تشخص کسی بھی ایمان لانے والے کا بنتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے بنتا ہے، اس لیے کہ شریعت موسوی اور ہے اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور ہے، اسی طرح ہندوؤں کے طور طریقے اپنے ہیں۔ تو یہ ہر کوئی جو اس طرح کے مصلحت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ بیچ سے رسالت کو نکالنا چاہتے ہیں، اور یہاں بھی آپ نوٹ کریں رسالت کا ذکر نہیں۔ یہ ایمان کے دعوے دار وہ ہیں سیانے، حکیم، دانا، بینا، علامہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کو بھی مانتے ہیں اور توحید کو بھی مانتے ہیں۔ بس ذرا رسالت کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ہر دور کا اپنا اپنا مرکز ملت ہوتا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے اس تصور کے تحت دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی، یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ ظاہر اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ لوگ سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے 100% دین کے اوپر ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو۔ وما یشعرون، لیکن سوچتے اس کا انہیں شعور نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے کہ خود پھنس رہے ہیں۔ ویسے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے وہ چکمہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی گرد جو ہے وہ جال بن رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ کیا مرض ہے ان کے دلوں میں؟ انہیں کوئی جو ہے وہ کوئی وال بند ہو گیا ہے دل کا، یا یہ کہ اور کوئی دل کی تکلیف ہو گئی ہے، یا یہ کہ ان کے پھیپھڑوں میں کورونا چلا گیا ہے؟ کیا مرض ہے ان کے دلوں میں؟ یہ مرض ہے در حقیقت دنیا کی محبت کا مرض۔ یہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، یہ دنیا میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کا شوق، دنیا میں اپنے مال و متاع بڑھانے کا شوق، دنیا میں اپنی اولاد کو جو ہے وہ بچا کے رکھنے کا شوق، اپنی جان بچا کے رکھنا، یہ حب الدنیا و کراہیت الموت کی بیماری ہے، یہ وہن کی بیماری ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کو بڑھا دیا، زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے، مرضن بیماری کے اعتبار سے، اور اس بیماری میں انہیں اللہ نے ترقی دے دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی یہ کہ دنیا کی محبت اور ان کے دلوں میں کھبا دی ہے اور انہیں جو ہے وہ مزین کر دی ہے۔ اچھا کیسے کیا اللہ نے؟ اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، بیدک الخیر۔ تو اللہ نے یہ کام، یہی کام ہے نا جو شیطان کرتا ہے، شر پسند لوگ کرتے ہیں۔ وہ جن دانشوروں کا اوپر ذکر ہوا تھا، وہ اس طرح کا زخرف القول، اس میں جن لوگوں کو پھانستے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ گویا ان لوگوں کو سبب بنا دیتا ہے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وہ جو ان کو گمراہ کرنے والے ان کا ذکر آگے آ جائے گا، اسی رکوع میں آ جائے گا. بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ ایمان کا دعویٰ بھی جھوٹا کرتے ہیں اور باقی جو دعوے کر رہے ہیں ان میں بھی جھوٹے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، یعنی ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو دونوں پارٹیوں کی جو شدت ہے اس کو کم کرنے کی ہم شدت پسند نہیں ہیں، یہ دونوں شدت پسند ہیں. آپ یہ دیکھو نا مکے والوں کو اور مشرکین مکہ کو کہ کتنا جو ہے وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، چڑھتے دوڑتے آتے ہیں، اور ادھر ان مسلمانوں کو دیکھو، یہ بھی تو بڑے ضدی ہیں، یہ بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ بھی دیکھیں نا ان کے رستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کے شام جانے کے رستوں میں یہ اپنے جو ہے وہ موجودگی ظاہر کرتے رہتے ہیں ان کو چھیڑنے کے لیے اور ان کو خطرہ دکھانے کے لیے. تو شرارت یہ بھی کر رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی بڑی ضد ہے، بڑی ہٹ درمی ہے. یہ اوپر سے شریف بنے ہوئے ہیں، اندر سے یہ بھی بڑے ضدی ہیں. تو ہم تو بڑے مصلح ہیں، ہم تو اس شدت کو کم کرنے چاہتے ہیں جس کی وجہ سے رفت ہوتی ہے. بعض عناصر اس کی وجہ سے جو ہے وہ مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو غلط پرسپشن بن رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اصلاح کی جائے. تو ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم یہاں پہ در حقیقت موجود بھی اصلاح کرنے کے لیے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سن رکھو، اصل فسادی یہی ہیں لیکن ان کو نہیں پتا. اور لیکن بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے سادہ دل مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اصل فسادی یہ ہے. بظاہر یہ امن کے سفیر معلوم ہوتے ہیں، بظاہر یہ جو ہے وہ بہت ہی معصوم معلوم ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے امن پسند لوگ ہیں، لیکن یہ کہ یہ وہ جو انوسنٹ فیس کے پیچھے چھپا ہوئے شیطان ہیں، ان کو پہچانو، یہ اصل فسادی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. اور یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے؟ وہ جو مکے سے آئے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اذیتیں برداشت کی، جو دیکھتے انگاروں پہ لیٹے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے کے آئے ہیں. ذرا تم بھی اسی طرح یہ جو مدینے میں ہیں جنہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے، جنہوں نے پورے عرب کے ساتھ گویا لڑائی مول لے لی ہے، اور جنہوں نے اپنا مکہ میں داخلہ گویا بند کروا لیا ہے، اور جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کاروباروں کو جنہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے، تم بھی اس طرح پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری ڈیووشن کے ساتھ، پورے اثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ ایمان لاؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں. گویا ان کی نظروں میں یہ لوگ جو ہیں یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، انہیں کیا سمجھ ہے، ان کے تو کوئی سٹیکس ہی نہیں ہے، جو تھے وہ سارا جو ہے وہ ویسے ہی ویران ہو چکا ہوا ہے. تو ان کو کیا پتا دنیا کیا ہے، ہمارے تو دھندے ہیں، ہمارے تو کاروبار ہیں، ہمارے تو پھیلے ہوئے وسیع و عریض کاروبار ہیں. تو ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لا کے ہم نہیں چل سکتے، اسی لیے ہم ان کو شدت پسند سمجھتے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان کے اندر بھی کچھ ٹھہراؤ آ جائے، اس کا جوش و جذبہ کچھ کم ہو جائے. الا انہم هم السفہاء. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ دنیا کی سطح پہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ عقل مند ہیں، سیانے ہیں، اور وہ جو اپنا سب کچھ قربان کروا رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں. دنیا میں تو یہی لگے گا، اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں کے تجربات سے بھی یہی لگے گا کہ آخر ساری جوانی لٹا کے انہیں کیا حاصل ہوا. لیکن یہ کہ بہرحال جب آنکھیں بند ہوں گی اور وہ دوسرے عالم میں جا کے آنکھ کھلے گی، تب پتہ چلے گا کہ بے وقوف کون تھا اور سیانہ کون تھا، عقل مند حکیم کون تھا. اصل حکیم تو ہے ہی وہی کہ جو سارا کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو. سب سے بڑی سمجھداری کی بات یہ ہے. تو الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. تو سن رکھو، اصل بیوقوف یہی ہیں، لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی ہم بھی مسلمان ہیں. آخر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا نام دیکھو، اور یہ کہ ہمارا خاندان دیکھو، اور ہم نے سب لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ہم مسجد نبوی میں جا کے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے اقامت نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ. اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. یہ کون ہیں؟ یہ ہیں اصل میں ان کے وہ بیماری میں اضافہ کرنے والے. ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، ان کو رہنما ایسے ملے ہیں، ان کو امام ایسے ملے ہیں، انہیں اپنے مربیین ایسے ملے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کی بیماری کو کم کرتے، انہیں سمجھاتے
کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو قربانی دینی چاہیے، آپ کو اتنی بڑی امانت سپرد کی گئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے آپ کو، تو اس میں آپ قربانی اللہ آپ سے مانگتا ہے۔ اور یہ لوٹنے دو، جو سب کچھ لوٹتا ہے اللہ کی خاطر جو لوٹے گا اسی میں تو کامیابی ہے۔ بجائے یہ سمجھانے کے انہوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ لوگ تو پاگل ہیں، انہوں نے تو اپنی جان و مال کی پرواہ نہیں کی، اور یہ ساتھ تمہیں بھی ڈبوئیں گے، خود تو ڈوبے ہوئے ہیں، ساتھ تمہیں بھی ڈبوئیں گے۔ ان کو ایسے شیاطین جو ہے وہ مل گئے جنہوں جو ان کے ساتھ مسلط ہو گئے۔ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ۔ تو ایسے ان کے دوست وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے جو ان کو اس طرح کے مشورے دیتے رہے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ اشارہ ہے جو یہودیوں کے جو بڑے بڑے جغادری علماء تھے کہ جو لوگوں کو اس طرح کی پٹیاں پڑھاتے تھے کہ نہیں اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑے شفیق ہے، اتنی مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ویسے ہی بخش دے گا۔ قالوا انا معکم، تو ان کے پاس جا کے کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تھوڑی پاگل ہیں ان کی طرح کہ اس طرح کا ایمان نہ، ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم ہنسی کھیل کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اب یہ اللہ کی ہنسی ہے نا کہ ان کو موقع دے رہا ہے، ان کو ان کی اس طرح کی سوچ پر ان کی گرفت نہیں کر رہا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں رہا کہ وہ سیدھے ہو جائیں، اللہ نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو کھینچتا ہے ان کی سرکشی میں، یعنی اور مواقع دیتا ہے، اسباب دیتا ہے ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھیں۔ یا مہون، یعنی وہ ایسی حالت میں کہ عقل کے اندھے ہوتے ہوئے چلیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، اپنے پاس سے جو شے بیچی ہے وہ ہدایت ہے، اور اس کے بدلے میں جو شے خریدی ہے وہ گمراہی ہے۔ لیکن یہ گمراہی انہوں نے خریدی ہے کس نام پر؟ ہدایت کے نام پر خریدی۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ وَإِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُہْتَدُونَ، وہ شیاطین پھر انہیں اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ تو یہ ان کو اس گمراہی کے رستے پر ان شیطانوں نے ڈالا ہے، اور انہوں نے وہ ہدایت بیچ کر اس کے بدلے میں گمراہی مول لے لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ رستہ پانے والے ہدایت یافتہ ہوئے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے فساق جو ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو اپنے دنیا کے مفاد کی وجہ سے پش ڈال دیں، ایسے بدبختوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آگے جا کے یہ بات واضح ہو کے آ جائے گی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، یعنی ایک اندھیرا، پہلے اب تو خیر ہمارے پاس ویسے بھی لائٹیں ہر طرف اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، یا یہ کہ پھر آدمی کہیں جنگل میں بھی ہو تو ٹارچ ہوتی ہے، لیکن پہلے وقتوں میں یہی ہوتا تھا کہ آگ جلا کے چلا جاتا تھا، وہ ایک بڑا سا مٹھا لے کے اس کو جلا لیتے تھے اور پھر اس کی روشنی میں چلتے تھے۔ تو ایک شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، یعنی اب وہ رستہ دیکھ کر چل سکتا تھا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی کھینچ لی، وہ ختم کر دی۔ یعنی یہاں اس مثال کا مطلب کیا ہے کہ اس حجاز میں گویا اندھیرا چھایا ہوا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں پہ ایک ہدایت کی جو ہے وہ ایک مینارہ روشن کیا، اور جب وہ مینارہ روشن ہوا تو ان کی باطن کی بصیرت چلی گئی، اب اس وجہ سے یہ نہیں دیکھ پا رہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، کچھ نہیں سوچتا، ان کو کچھ نہیں دیکھتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں واپس آنے والے، پلٹنے والے، توبہ کرنے والے۔ او کصیب من السماء، اصل میں یہ جو یہاں پہ یہ کہا گیا، یہ گویا انہیں چوپایا کہا گیا، انہیں کہا یہ گیا ہے کہ یہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جیسے وہ نہیں سنتے، جیسے وہ نہیں سمجھتے اور وہ نہیں پلٹتے، اسی طرح یہ بھی پلٹنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے بھی ہوں اور گرج اور بجلی بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور یہ لوگ جو ہے انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں ٹھونستے ہوں اس جو کڑک کی آواز کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا مکے والوں اور مدینے والوں کا،
یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے درمیان جو لوہے سے لوہا ٹکرا رہا ہے، تو اس کی جو آوازیں ہیں، جہاد کی آواز، قتال کی آواز، انفقوا فی سبیل اللہ کا جو نعرہ لگتا ہے، تو اس سے ان کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے، ان کے دل کی کیفیت، جیسے بڑی زور کی بارش میں جب زور سے بارش جو بجلی چمکتی ہے اور کڑک کی آواز آتی ہے تو جس طرح دل دہل جاتے ہیں، اس طرح اس جہاد اور اللہ کی راہ میں کھڑے جو ہے مال و جان کی قربانیاں دینے کی جو صدائیں لگتی ہیں، ان سے ان کے دل دہل کے رہ جاتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ اب یہ ہے در حقیقت یعنی اس طرف اشارہ کہ جیسے ان کی آنکھیں تو اب ان کی بصارت تو اللہ نے ختم کر دی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب روشنی کی تھی اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تو ان کی بھی آنکھیں اللہ اچک سکتا ہے جیسے ان کی اچکی گئی۔ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ، جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو یہ چل بھی لیتے ہیں، یعنی بالکل ہی کالے کافر نہیں ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی نیکی کے تھوڑے بہت کام کر بھی لیتے ہیں، نمازیں پڑھنے آ جاتے ہیں، اور بھی کچھ ذکر اذکار کی محفلوں میں بھی بیٹھ لیتے ہیں، اور باقی یہ کہ اور سنتیں جو میٹھی میٹھی ہیں ان پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، لیکن جب ان پہ اندھیرا چھاتا ہے، یعنی کوئی مشکل حکم آتا ہے، کوئی جہاد کی بات آتی ہے، کوئی قتال کی بات آتی ہے، کوئی اللہ کی راہ میں مال لگانے کی بات آتی ہے، کاموں ادھر یہ ٹھٹک کے رک جاتے ہیں، وہاں ان کا جو ہے وہ قدم نہیں اٹھتا اور ہاتھ جیب کی طرف نہیں جاتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت بھی لے جائے، یعنی ان کے کانوں پر بھی مہر کر دے، جیسے پہلے والوں پر کی، کافر جو پکے ہیں ان کے دلوں پر جیسے کر دی اور کانوں پہ کر دی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد اس تیسرے رکوع میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جو بھی قرآن مجید کی اصل دعوت ہے اور جو اس کا پیغام ہے وہ ہمارے سامنے پوری جامعیت کے ساتھ رکھ دیا۔ جو مکے کی جو صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ان کے طویل مضامین میں سے ہے، اور اس کا ایک خلاصہ ہے جو یہاں پہ آ گیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، غلامی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور اطاعت کلی کرو، خالص بندگی کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب، وہ مہربان، وہ الرحمن الرحیم، وہ رب العالمین، جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، جیسے بستر ہوتا ہے اس پہ آدمی آرام کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے سکون کی جگہ بنا دی۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے بلندی سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر نکالے اس پانی کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے طرح طرح کے میوے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، سو اللہ کے مقابل کچھ اوروں کو اس کا ضد و ند اور مقابل نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے برابر اور کون ہو سکتا ہے، اللہ جیسا مہربان، اللہ جیسا شفیق، اللہ جیسا قادر، اللہ جیسا علیم و خبیر اور کون ہے، تمہیں معلوم ہے، لیکن یہ کہ تم پھر بھی اس کے باوجود اس کے سانجی بنا لیتے ہو، اس کے مقابل بنا لیتے ہو، ضد و ند بنا لیتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی ریب ہے، یعنی اس کتاب میں تو کوئی ریب نہیں ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ہے، لیکن اگر تمہارا کوئی نقص فہم ہے، تمہیں کوئی ریب ہے، تمہیں کوئی شک ہے، تو اپنا شک دور کر لو۔ اس چیز پر اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شے نازل کیے، جو کلام اتارا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو پھر شک کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اترا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، یا چلے انہیں کسی نے سکھا دیا، تو کوئی انسان ہی ہے نا جس نے سکھا دیا ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی بڑے قادر الکلام ہو، تو تم بھی کچھ اس میں سے ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، کوئی سورۃ الکوثر جتنی 3 آیتیں ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلا لو، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا نا، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں جن و انس، تو مل کر یہ صورت نہیں، اس طرح کی کوئی 3 آیتیں نہیں لا سکتے۔ یہ کیوں کہا جن اور انس مل جائیں؟
اس لیے کہ بعض معاملات میں جن و انس ملے ہوئے ہوتے ہیں حق والوں کے خلاف مقابلے میں. یہ سورہ انعام میں جب ہم پہنچیں گے تو یہ مضمون ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ جو شیاطین جن ہیں یہ شیاطین انس کی طرف باقاعدہ پیغام رسانیاں کرتے ہیں. یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ان میں سے بعضوں کی طرف ملمہ کی ہوئی سنہری باتیں جو ہیں وہ جھوٹی اور جن کا کوئی معنی نہیں ہوتے وہ ان کی طرف جو ہے وہ وحی کرتے ہیں، ان کی طرف القاء کرتے ہیں. اور آگے جا کے آتے ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، بے شک یہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ ان دلائل کے ذریعے سے تمہارے ساتھ مقابلہ کریں اور مجادلہ کریں اور بحث و تمہیز کریں. تو اب اپنے ان سارے شریکوں کو بھی بلا لیں، ان جنوں کو بھی بلا لیں جو بڑے قادر الکلام ہیں اور جن کے بیان میں بڑا سحر ہے اور جن کے شعروں میں بڑا اثر ہے، ان کو بھی بلا لیں اور دونوں مل کے کوئی 3 آیتیں بنا کے لے آئیں. اگر یہ سچے ہیں واقعی، ان کا شک صرف بتانے کے لیے اور دوسروں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعی اگر کوئی ان کے نقص فہم کی وجہ سے انہیں کوئی شک ہو گیا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور اگر یہ نہ کر سکیں تو ظاہر ہے آگے وہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر وہ تم اگر ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. تو اب اس کے بعد ایک بات تو اس میں یہ آئی نا، ایک آدمی اپنے صرف سمجھ کی کمی کی وجہ سے اگر فرض کریں اسے کوئی وسوسہ ہے تو جب یہ ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس کا اشکال رفع ہو جانا چاہیے، اب اسے اس کتاب پر ایمان لے آنا چاہیے. لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں اور ضد اور اٹدمی پر اڑا ہوا ہے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی ہوں گے. یعنی اس کی شدت اتنی ہے، اس کی حدت اتنی ہے، اس میں گرمی اتنی ہے کہ اس کے میں پتھر بھی پگھل جائیں گے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وہ ایسے ہی کافر اس میں جھونکے جائیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان نیک اعمال میں وہ ساری چیزیں شامل کر، گھروں سے چھوٹ کے آئے نا، اپنے کاروباروں کو ختم کر کے آئے ہیں اور اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کے آئے ہیں اور ہر وقت گویا وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار. یہ سارے اعمال صالحہ ہیں. تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو خوشخبری ہے، ان کو دے دیجئے خوشخبری، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہیں. کلما رزقوا منہا، جب ان کو وہاں کوئی رزق دیا جائے گا، کوئی کھانے کو ملے گا، منہا من ثمرات رزقا، کوئی پھل میں سے رزق کے طور پر کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جائے گا انہیں، قالو، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے. یعنی شکل و صورت میں چونکہ ایک جیسا ہوگا، کہیں گے یہ تو وہی چیز ہے، لیکن یہ کہ وہ ذائقے میں مختلف ہوگا، اس کا اثر مختلف ہوگا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ایک صورت کے پھل دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ جب یہ اپنا میدان میں کامیاب ہو کے واپس لوٹیں گے دنیا کے اس میدان سے تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائیں گے، اکرام فرمائیں گے، ان کو اور ناز و نوم میں جو ہے وہ موقع دیں گے آگے بڑھنے کا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی گئی گزری چیز کی. اب یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا، مچھر سے بھی گئی گزری شے ہے کورونا وائرس جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، تو فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی گئی گزری چیز کی مثال بیان کرے. اصل میں تو مثال بیان کرنا کیوں کی جاتی ہے؟ کوئی بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہ بات سمجھانا کہ جو ان امور سے متعلق ہو جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتے. تو پھر وہ کیسے سمجھائی جائے گی؟ جو شے ہم نے دیکھی نہیں، جس شے کو ہم نے چھوا نہیں، جس شے کو ہم نے سونگھ کے نہیں چیک کیا، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جس کی آواز کو ہم سن نہیں سکتے، تو اس شے کو کے بارے میں آخر کوئی تصور کیسے قائم کریں؟ کوئی تخیل کی گرفت میں آئے تو آئے کیسے آئے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی مثال پیش کی جاتی ہے، اور وہ تاکہ وہ مضمون ذہن میں بیٹھ جائے. اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مثال کوئی کسی اعلیٰ شے کی پیش کی جا رہی ہے یا کسی کمتر شے کی پیش کی جا رہی ہے. اصل مقصود وہ مضمون ذہن میں بٹھانا ہوتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے،
جن کی ان حقائق پر نظر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں انہیں جانتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ان پر، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ تو جان لیتے ہیں، وہ تو یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بات ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، کیونکہ اس مضمون پر انہوں نے کچھ توجہ پہلے سے مرتکز کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جب وہ مثال پیش ہوتی ہے تو یہ ان کا اشکال اس سے بالکل رفع ہو جاتا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس مثال نے اس مضمون کو ان کے سامنے بالکل کھول دیا ہے۔ لیکن جو ان حقائق سے بے بہرہ ہیں، جنہوں نے اپنے ذہن کو اس طرف کبھی موڑا ہی نہیں، ان کی علم کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں، وہ جو کفار ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ بھئی یہ کوئی بات ہے کہ جو اس طرح کی بات کرے، مچھر ہے اور عنکبوت ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا کلام ایسا ہوگا؟ اللہ کے کلام میں تو کسی اعلیٰ چیزوں کا ذکر آنا چاہیے، یہ کم ترین چیزوں کا ذکر آنا یہ اللہ کا کلام نہ ہو، یعنی وہ اس میں ایک اشکال کھڑا کر دیتے۔ اصل میں یہی وہ شے ہے کہ جو شیطان ان کی طرف وسوسہ اندازی کرتا ہے، ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، القاء کر دیتا ہے، وہ پھر اس طرح وسوسہ اندازی کر کے انہیں گمراہ کرتا ہے شیطان ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اس بات کو، اس لیے کہ تکوینی اعتبار سے تو سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ نہ چاہے تو شیطان بھی کچھ نہ کر سکے، لیکن عالم اسباب میں وہ کام پھر شیاطین کے ذریعے سے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام ہوتا ہے، اور اسی طرح انبیاء کے ذریعے سے یا ان کے سچے پیروکاروں کے ذریعے سے لوگوں کے اشکالات رفع ہوتے ہیں، اور ان اشکالات کے رفع ہونے سے ان کی جو بھی ایک وہ یوں سمجھے جو جس حقیقت کو وہ جانتے ہوتے ہیں اس کے برحق ہونے کا اور یقین انہیں کامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں، یعنی شیطان کو اللہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ گمراہ کرے، مگر وہ اختیار دیتا ہے ان کے بارے میں کہ جو فاسق ہو چکے ہیں۔ اب یہ فاسق کون ہے؟ ترجمہ تو بدکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن فاسق کہیں گے کس کو؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اسے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ خود بیان کیا اللہ نے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسق وہ ہیں جو اللہ کا عہد پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ اور یہاں عہد سے مراد کیا ہے؟ عہد شریعت توڑ دیتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں قانون دیا ہوتا ہے اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جو انہیں احکام دیے ہوتے ہیں ان احکام کو پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، اس کی بجائے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے عقل پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر۔ یہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، عہد و پیمان توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عہد ہے اس کو توڑ دیا۔ الست بربکم قالوا بلا، وہ ایک عہد تھا، بندگی کا عہد تھا، اس کو توڑ دیا، اور وہ بندگی تابع تھی کس شے کی؟ اس قانون کی جو اللہ نے دیا ہے، گویا اس قانون سے منہ موڑ لیا۔ اب انہوں نے اللہ کا عہد توڑا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور بہرحال کچھ لوگوں کے علم نے جو ہے بہت جو چھلانگ لگائی ہے تو وہ رحمی رشتوں تک ہی پہنچے ہیں، لیکن یہ کہ بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں جو ہے یہ صرف رحمی رشتوں تک کا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے آگے جاتی ہے بات، اور یہ بات بہرحال سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے نا، جوڑ پیدا کرو، مسلمانوں کے ساتھ جڑ کے رہو، سبیل المومنین کی پیروی کرو، اس کے ساتھ جڑے رہو، سبیل المومنین سے کٹ کر کوئی اعتزال اختیار نہ کرو، کوئی اور خوارج کا طریقہ اختیار نہ کرو، یہ بھی تو جڑنا ہے۔ اور اس سے آگے یہ کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ سب کے سب متحد ہو کر، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ جڑو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ جڑو۔ تو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں مستحضر رکھتے ہوئے، اللہ کی یاد کو دل میں مستحضر رکھتے ہوئے، اور یہ استحضار کا مطلب صرف نہیں ہے کہ بس اللہ یاد ہی رہے، مطلب یہ ہے کہ تمام دنیاوی محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت غالب رہے۔ یہ فی قلوبہم مرضٌ جو ایک کیفیت ہے کہ گویا اللہ سے توجہ ہٹ کر دنیا کی محبتوں کی طرف ہو گئی، اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف محبت کا جو ہے وہ مرتکز ہو جانا، یہ ہے در حقیقت جڑنا صحیح معنی میں۔ یہ جو 8 محبتیں اور 3 محبتیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں جن کا ذکر آیا ہے،
تو جنہوں نے وہاں پہ دائیں طرف ٹرن لے لیا 8 محبتوں کی طرف، اور اللہ کی محبت کو اور جہاد کو اور رسول کی محبت کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یہ ہیں کہ جو کٹ گئے اس چیز سے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے جب بنی اسرائیل نے قتال سے انکار کیا تھا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ کج ہوئے، ٹیڑے ہوئے، اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے در حقیقت اس سبیل المومنین سے منہ موڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوسری طرف نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، تو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس سے کٹ گئے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچایا۔ ظاہر ہے اب اللہ سے کٹ گئے اور جو ہے وہ شیطان سے جڑ گئے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس طرف مڑ گئے۔ اللہ نے جس سے جڑنے کا حکم دیا تھا اس سے کٹے تو شیطان کے جو ہے حکموں کے تابع آ گئے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا۔ جیسے قوم عاد نے پھیلایا، قوم سمود نے پھیلایا، ایسے یہ بھی فسادی ہیں۔ جب اللہ کا دین نہیں ہے تو فساد ہی فساد ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے وہ تھے، اولئک هم المہتدون، اور یہ ہیں اولئک هم الخاسرون۔ اب یہ وہ گویا بات بالکل صاف ہو کے آ گئی کہ خسارہ پانے والے وہ فاسقین ہیں کہ جو اپنے دلوں میں اللہ کی یاد سے یا اللہ کی محبت سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے جبکہ تم بے جان تھے، موت تم پر طاری تھی تو اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یعنی بالکل نہیں تھے معنی نہیں ہے، تم مردہ تھے، وہ ایک زندگی تھی جو پہلی، اس کے بعد ایک نیند کی کیفیت میں تھے تو اس نے تمہیں اس دنیا میں زندہ کر دیا۔ ثم یمیتکم، پھر یہاں پھر مرو گے، پھر معدوم نہیں ہوگے، مرو گے، موت آئے گی۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا آخرت میں، حشر میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ ثم استوی الی السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف کا ارادہ کیا۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اس کو 7 آسمانوں میں ڈھال دیا۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ سب علم رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اب یہاں سے وہ جھگڑا شروع ہوا ہے اصل میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا۔ اس سے پہلے تو شیطان بھی فرشتوں کی صف میں شامل ہے۔ اب یاد کرو، اور یہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر یہ واقعہ آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ واحد مقام ہے جہاں پہ یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اصل جھگڑا پڑا کیا تھا۔ وہ تو شیطان نے ظاہر یہ کیا ہے نا کہ میں اپنے سے کمتر کو سجدہ کیوں کروں، اصل اس کے دل میں مسئلہ کیا تھا، وہ تکبر کیا تھا، کس وجہ سے تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ اس خلافت کا اہل میں ہوں، اور یہ آدم کو، اور یہ جانتا تھا یہ سجدہ کیوں کرایا جا رہا ہے، اسے معلوم تھا اس سجدے کا مطلب ہے کہ آدم کی خلافت کو تسلیم کیا جائے، تو اس نے کہا میں نہیں تسلیم کرتا آدم کی خلافت کو۔ تو اب 2 باتیں آ گئی، اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی۔ اور شیطان کی پارٹی کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو مقام یا جو فضیلت دی ہے تو شیطان اور اس کی پارٹی کو وہ گوارا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ منصب اس سے چھن جائے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا اہل ثابت نہ ہو اور اس کو ناکام کر دیا جائے، کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو منصب اللہ نے اس کو دیا تھا یہ اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب جان نشین جو میرے جو ہے احکامات کی تنفیذ کرے گا۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، فرشتوں نے کہا کیا تو وہاں پہ بناتا ہے، اس کو وہاں مقرر کرتا ہے جو وہاں فساد کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور آپ کی خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں، خوبیوں کے ساتھ جو ہے آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس اور آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ کہ یہ جو خلافت عطا کی جانی ہے اور یہ منصب جو دیا جانا ہے اس کے لیے کیا قابلیت درکار ہے، یہ تسبیح و تحمید پہ چلنے والا منصب نہیں ہے، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے سوجھ بوجھ چاہیے، اس کے لیے جہاں پہ نیابت کرنی ہے وہاں کی جو ہے جانکاری چاہیے، اس ماحول سے واقفیت چاہیے، وہاں جو اشیاء پائی جاتی ہیں ان کا خواص معلوم ہونے چاہیے، تو تب وہ اہل ہوگا، قابل ہوگا کہ وہ اس منصب کو نبھا سکے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام چیزوں کے نام۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم کی پروگرامنگ ہی ایسی کر دی، ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل دی، سماعت دی، بصارت دی، پھر سوچنے کی جو صلاحیت جس انداز میں دی،
تو اس سے وہ خود بخود یہ ان چیزوں کی جو خواص ہیں ان کی تہہ تک پہنچنا، اس سے معلوم کرنا آگ کیا کرتی ہے، پانی کیا کرتا ہے، آگ سے کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، پانی کو کیسے کام میں لایا جا سکتا ہے. تو اصل میں یہی وہ آدم علیہ السلام کا علم ہے جو بڑھتے 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 اب ٹیکنالوجی اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے معجزات تھے وہ اب مان نظر آ رہے ہیں کہ ان کا وہ جو فضائی بیڑا تھا اس کے مقابلے میں آج جو جیٹ ہیں تو ذرا آپ اندازہ لگائیے نا. اور جو ان کے جنات کی طاقت تھی اس سے کئی ہزار گنا زیادہ طاقت، انرجی مختلف صورتوں میں انسان کے قبضے میں آ چکی ہوئی ہے. تو یہ اصل میں اسی جو علم الاسماء ہے اسی کی ترقی کی یہ صورت ہے کہ عروج آدم میں خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے وہ چیزیں ملائکہ کے سامنے پیش کی. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان چیزوں کے نام مطلب یہ کہ ان کی خاصیات بتاؤ، ان میں سے یہ ذرا پانی کا فارمولہ تو بتاؤ نا کیا ہے، اس میں آکسیجن کتنی ہے، ہائیڈروجن کتنی ہے، ذرا یہ بتاؤ تو صحیح. تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بولے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں ہمارے رب جتنا تو نے ہم کو سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. قالا یا آدم، اب اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، ذرا آپ بتاؤ نا ان کو ان چیزوں کے خواص. فلما انباہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم نے وہ ساری باتیں فر ایک دم بتا دیں. قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ باتوں کو. وعالم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی. بالکل صاف فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اس خلافت کے لیے علم چاہیے. اور علم کون سا؟ علم بالحواس. تو جو علم بالحواس میں آگے بڑھے گا خلافت کا مستحق وہ ہوگا، یہ خلافت اسے مل جائے گی، طاقت اس کے پاس آ جائے گی، زمین کی نیابت اس کے پاس آ جائے گی. اب اس کے بعد کی بات ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا. اللہ نے ہر شخص کو اپنی جان کے اوپر تو خلافت دی ہوئی ہے، جو سورہ حدید میں آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. تو کون ہے کہ جس کو اپنے اس 6 فٹ کی ریاست کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خلافت نہیں دی ہوئی ہے؟ سب کو دی ہوئی ہے. اب کوئی اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی فرعون کو دنیا کی نیابت دے دیتا ہے. تکوینی طور پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ فرعون کو بھی اقتدار اللہ نے دیا تھا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو یہ تو سب اللہ ہی کرتا ہے. تو جو اس کو اللہ نے اقتدار دے دیا. تو جیسے میں یا آپ ہم اپنے اس 5 فٹ 6 فٹ وجود کے اوپر اللہ کی خلافت نافذ کرنے کے بجائے اپنی مرضی چلانے لگیں کہ میرا جسم میری مرضی. تو فرعون نے کہا مصر میرا تو میری مرضی، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. تو یہ ہے اصل میں بغاوت، خواہ کوئی 6 فٹ وجود پہ کرے یا پوری مصر کے ریاست کے اوپر کرے، یہ ہے بغاوت. یہ اس خلافت کا مس یوز ہے، غلط استعمال ہے. لیکن اقتدار تو فرشتوں نے اسے چھین تو نہیں لیا نا، کوئی فرشتوں نے ماشاء اللہ تو نہیں لگا دیا وہاں پہ کہ چونکہ تم باغی ہو گئے ہو لہذا خلافت کے حقدار نہیں رہے اب بھاگ جاؤ. تو ایک ہے خلافت علی منہاج النبوہ، یہ وہ خلافت ہے کہ گویا جو نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے. اور اس خلافت کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی تابعداری کے ساتھ ہے، یہ اپنی مرضی چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی نافذ کرنے کے لیے ہے. تو یہاں خلافت وسیع المفہوم اصطلاح ہے. یہ صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ خلافت جو ہے یہ جو جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ اس وسیع مفہوم میں ہے. تو اس کی بنیاد وہ علم بالحواس بنا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب دوسرا سین ہے، اور یہ وہ سین ہے جو قرآن مجید میں دوسرے 6 مقامات پر آئے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور یہ ابلیس ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے، یہ جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا. اور یہ ابلیس بھی اس کا اصل نام نہیں ہے، کہتے ہیں عزازیل اس کا نام تھا. تو ابلیس یعنی مایوس ہو گیا، جو ایک جگہ کے اس کے اندر ایک
ایمبیشن تھی، وہ چاہتا تھا کہ یہ خلافت اسے ملے، اس لیے محنتیں کر رہا تھا، خوب جہاد بھی کیے، خوب عبادات بھی کی، اور بڑے زمین کے چپے چپے پہ سجدے بھی کیے، لیکن یہ کہ جب وہ شے نہیں ملی تو مایوس ہو گیا۔ ابا، اس نے نہیں مانا، انکار کیا، واستکبرا، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین، وہ تھا ہی کافر، وہ اس کے اندر پہلے ہی سے خناس تھا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم بھی رہو، سکونت اختیار کرو، اور اپنی بیوی کے ساتھ رہو جنت میں، اور یہ آزمائشی جنت ہے، یہ وہ جنت الفردوس نہیں ہے جہاں مرنے کے بعد جانا ہے۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے انہیں اس سے پھسلا دیا، ہلا دیا، یعنی وہ پائے ثبات میں لغزش آ گئی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو تو نکال دیا ان دونوں کو اس عزت و رات کی جگہ سے جس میں کہ وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا کہ اب اترو یہاں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں اب ہوگا ٹھکانہ اور نفع اٹھانا ہوگا ایک وقت تک کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، یعنی توبہ کرنے کی بات، وہ ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو وہ سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، تو اس کا رب اس کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تو اللہ نے کہا اب اترو یہاں سے سب کے سب۔ تو یہ اترنا، اب اللہ نے توبہ تو قبول کر لی، تو صاف ہو گئی یہ بات کہ یہ زمین پر اترنا کوئی سزا کے طور پر نہیں تھا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو، شیطان نے ڈالی ہوگی کہ یہ تو سزا ہے دائمی، تو یہ کوئی سزا نہیں تھی۔ اللہ نے آدم کو خلافت عطائی زمین کی تھی۔ اب یہ خلافت دینے کے بعد، چونکہ بہرحال آدم جو ہے وہ ان کے اندر سرکشی تو نہیں تھی، ان کے اندر شرارت تو نہیں تھی، تو جس آدمی میں شرارت نہ ہو، جس میں سرکشی نہ ہو، اسے کیا معلوم دشمنی کس بلا کا نام ہے، اسے کیا معلوم دشمن کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، حسد کس طرح کرتے ہیں، اور وہ جلتے کیسے ہیں، وہ کیا کیا چالیں چلتے ہیں، یہ تو ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جو اس تجربے سے گزرا نہ ہو۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کو یہ سکھانا ضروری تھا کہ یہ شیطان اب تمہارا دشمن ہے، یہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ تمہیں اس مقام بلند سے گرا دے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فائز کیا ہے، لہٰذا اس کی دشمنی کو مستحضر رکھو، سمجھو دشمنی کہتے کس کو ہیں اور یہ کس طرح تم سے دشمنی کرے گا۔ یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جنت میں رکھا تاکہ ان کی یہ تربیت ہو جائے، وہ سیکھ جائیں کہ دشمنی کیا ہے، اور جب اس تجربے سے گزر گئے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی نا یہ آپ کا دشمن ہے، تو جاؤ زمین پر، جس جگہ کے لیے آپ کو ذمہ داری دی ہے، معمور کیا ہے جس جگہ پر، اب آپ وہاں پہ اپوائنٹڈ ہو، تو اب یہ آپ کی ہم نے ٹریننگ کر لی ہے اس اکیڈمی کے اندر، تو اب یہ ٹریننگ پانے کے بعد آپ اپنی پلیس آف ڈیوٹی پہ چلے جاؤ۔ اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی، اب وہ بات آئی کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی جب آئے، یہ جوں تم زمین پہ آگے ترقی کرتے جاؤ گے اپنے علم بالحواس کے ذریعے سے، اس ترقی کے نتیجے میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے، ان نئے مسائل کا حل تمہاری عقل کی بس کی بات نہیں ہوگی، وہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ پھر تمہیں مجھ سے مانگنا پڑے گا، تو میں جب تمہیں ہدایت دوں وہ ہدایت آسمان سے آئے گی، وہ علم بالوحی ہے، وہ علم بالحواس نہیں ہے، وہ فرشتے کے ذریعے سے آئے گا۔ اب اگر تم اپنے اس 6 فٹ وجود پر جہاں میں نے تمہیں خلافت دی ہوگی اس علم بالوحی کے مطابق جو ہے وہ چلو گے، اس رہنمائی میں چلو گے، اور جس ریاست پر میں نے تمہیں اقتدار اور خلافت دی ہوئی ہوگی اس پر میری اس وحی کو منطبق کرو گے، اس کی امپلیمنٹیشن کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فمن تبع ہدایا، جو میری اس ہدایت کی تابعداری کرے گا فلا خوف علیہم، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہے، کہیں یہ تجربہ جو ہے وہ جو ہے اس کے گلے نہ پڑ جائے، نہ یہ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کوئی پچھلے کیے ہوئے فیصلے کا غم کل کرنا پڑے گا کہ ہم نے وہ صنعتیں قومیہ کیوں لی تھیں، اس کے بعد تو معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا۔ تو پہلے ہی دن اگر ہماری بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق چلو گے تو بعد میں نہ پچھتانا پڑے گا
اور نہ کل کا خوف کرنے کی مسئلہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی فرد چلے گا اس کو بھی اپنی نہ دنیا اور نہ آخرت کا، نہ دنیا کا غم ہوگا آخرت میں، اور نہ ہی یہ کہ آخرت کا دنیا میں رہتے ہوئے خوف ہوگا کہ پتہ نہیں کل کس انجام سے دو چار ہوں۔ تو جو میری بتائی ہوئی ہدایت پر چلے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انکار کیا ہوگا اور جو جھٹلائیں گے بے آیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری اس ہدایت کو جو ہم نے بھیجی ہوگی، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ان 4 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے جو مختلف مضامین ہیں ان کے کچھ خلاصے ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے حزب، تمہارا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیا اونچا مقام اور فضیلت عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو اپنے اس بلند مقام کی مناسبت سے اپنا کردار معین کرو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔